बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इंसान दुनिया का हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है और शायद भूल भी जाता है, मगर करीबी रिश्तों की चालबाजियाँ और धोखेबाजी सारी उम्र याद रहती है। ख़ास तौर पर तब जब आप अपनों को बहुत इज्जत और मान दें, मगर वो रिश्तों की आड़ में आपको इस्तेमाल कर रहे हों। ये दुख सारी ज़िंदगी याद रहता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपनों से ऐसा दुख खाया था जो मुझे हर बार याद आने पर नए सिरे से दुख में मुब्तला कर देता था। आज फिर मैं घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर सलाम किया। मेरी आदत थी घर आते ही पहले माँ को सलाम करने जाता था। मेरी माँ मुझे प्यार करते हुए अपने साथ बिठा गई और हाल हवाल लेने लगी। बातों बातों में उन्होंने रोज़ाना वाली हिदायत दोहराना शुरू कर दी। बोली, अपनी बीवी को तंग मत करना, ना ही उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा वो भी मासूम है, कम उम्र है, उसे थोड़ा वक्त देना। मैं नज़रें झुकाकर रह गया। अम्मा के रोज़ाना यही बात करने पर खिफ़त का शिकार हो जाता था। मैं एक जवान मर्द था, सब समझ बूझ रखता था। पता नहीं मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद लगा बैठी थी। एक तो मेरी माँ ने मेरी शादी अचानक एक छोटी लड़की से करवा दी थी। इस पर जब से शादी हुई थी, रोज़ाना मेरी माँ एक ही हिदायत दोहराती रहती कि अपनी बीवी के करीब जाने की कोशिश मत करना, उसे वक्त दो, वो इस रिश्ते के लिए छोटी है। मुझे ये बात अजीब लगती थी। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी उसके घर वालों ने रुखसती भी कर दी थी। उसे मेरी माँ इतना नादान जाहिर करती थी जैसे चंद साल की बच्ची हो। मैं रोज़ाना की तरह सर डालकर बैठा रहा और जब अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी मुझे सलाम करके सर झुकाकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे कोफत होने लगी। उसका मुझसे जायज़ रिश्ता था, मैं उसका शोहर था, महरम था, मगर वो मुझसे ऐसे कुतराती फिरती थी जैसे मैं कोई अनजान मर्द हूँ। निकाह होने के बावजूद भी वो मेरे सामने खुद को इतना छुपा कर रखती थी। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ था। उसकी रोज़ाना की दोहराई जाने वाली हिदायत ने मेरी बीवी का दिमाग ख़राब कर दिया था। वो समझ बैठी थी पर्दे में ही रहना है। मुझे लगता मेरी बीवी वाकई बहुत मासूम लड़की है जो इन बातों के बारे में नहीं जानती। मेरे एहतियात करने की वजह से वो भी आज तक हमारा रिश्ता नहीं समझ पाई और मुझसे घबराती थी। मेरी माँ हर वक्त बोलती कि मेरी बीवी को अभी जवान होने में 5 साल बाकी थे और बहुत कमसन लड़की थी। मुझे याद था शादी की पहली रात भी इसी तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में जाने से पहले अपने पास बुलाया था और मुझसे रोनमाई का तोहफा लेकर बोली थी, मैं तुम्हारी ये ईमानत संभाल कर रखूंगी, अभी ये देने का वक्त नहीं है। तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी है, उसको कुछ वक्त देना ताकि वो ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए आमादा हो जाए। मैंने तब ठिठक कर अपनी माँ को देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी। मैं बीवी के बारे में कुछ जानता ना था। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ मेरे लिए इतनी छोटी लड़की ले आई थी। वो बोली, फिक्र मत करो, कुछ अरसे की बात है, जब तुम्हारी बीवी जवान होगी तो तुम उसे अपना लेना, अभी उसके साथ ताल्लुक मत बनाना। मुझे तब अपनी माँ पर हैरत हुई थी। वो अपने जवान बेटे की शादी करके कैसी बातें कर रही थी। मैंने खफगी से माँ को कहा कि अगर मेरी बीवी जवान ही नहीं थी और ना वो ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार थी तो ऐसी लड़की को मेरी ज़िंदगी में शामिल ही क्यों किया गया था। दुनिया में लड़कियां ख़त्म तो नहीं होगी थी। मुझे गुस्सा आया था। मेरी शादी की उम्र पर मेरी माँ नज़र चुराते हुए बोली, मेरी मजबूरी थी, शादी जल्दबाजी में करना पड़ी। लड़की बहुत प्यारी और मासूम है मगर यतीम मस्कीन है। उसके भाई जल्दी जान छुड़वाना चाहते थे। मजबूरन मैंने जल्दी रुखसती करवा ली। ये सच जानकर मैं चुप हो गया था। मेरी माँ मोहब्बत से बोली, मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात का मान रखोगे। अपनी बीवी को अभी कुछ मत कहो, उससे फासले पर रहो। लड़की बहुत डरी हुई है। माँ की ऐसी बातों पर मैं गुस्सा जब्त कर गया। मुझे कहने लगा मैं कोई बहुत ही छोटी कमसन सी बच्ची ब्याह लाया हूँ। मगर जब कमरे में जाकर बीवी को देखा तो ठिठक गया। वो कम उम्र ज़रूर थी मगर जवान लड़की थी। उसकी खूबसूरती और नाजुकी मुझे मुतवज्जो कर रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर मेरा दिल दीवानों की तरह धड़क उठा था। कम उम्र होने के बावजूद उसकी उठान जवान लड़कियों वाली थी। मैं खुश था कि उसका जोड़ मेरे साथ बहुत जच रहा था। मैंने अपनी माँ की हिदायत पर बमुश्किल अपने ऊपर कंट्रोल किया था, वरना मेरी बीवी का रंग रूप मुझे दीवाना कर रहा था। मैं उसके पास बैठकर उसे देखने लगा। वो वाकई डरी हुई लग रही थी। परेशान मत हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ थाम कर उसे तसल्ली दी। हालांकि उसके नाजुक हाथों की लर्जिश महसूस करके मुझे लगा मैं अपनी माँ की हिदायत भूल जाऊंगा, मगर अपनी बीवी की मासूम सूरत देखकर मैं पीछे हो गया। मुझे अपनी बीवी का रवैया भी ठिठका रहा था।
وہ مجھے دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح خوف تھا، حالانکہ میں کوئی بدصورت بڑی عمر کا ڈراؤنا مرد نہیں تھا۔ اگر وہ خوبصورت تھی تو میں بھی خوبرو جوان مرد تھا۔ میری عمر بھی زیادہ بڑی نہ تھی، میری حال ہی میں نوکری ہوئی تھی اور والدہ نے اچانک شادی کر دی تھی۔ میں تو اس اچانک شادی پر اب ٹھٹک رہا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک رہتا تھا۔ میں حیران تھا کہ میری ماں نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ ان دنوں اس کے پیپر سر پر تھے جب یہاں پر میری شادی کی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کر کے معذرت کی تو وہ اطمینان سے بولا، کوئی بات نہیں، میں سب جانتا ہوں، میری مجبوری تھی، میں ان دنوں آ نہیں سکتا تھا۔ مہینہ بھر میرا بہت مصروفیت میں گزرے گا۔ آپ نے شادی کر کے اچھا کیا، میرا انتظار کرنے کا فائدہ نہیں۔ مجھے اپنے بھائی کا گلہ نہ کرنا بہت بری طرح چبھا تھا۔ ہم بھائی ایک دوسرے کے بہت قریب نہ تھے، مگر میں اپنے بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اپنی شادی کے موقع پر اپنے بھائی کی غیر موجودگی کو بہت محسوس کرتا رہا تھا، مگر میرے بھائی کو شاید فرق نہیں پڑا تھا۔ شادی خیریت سے ہو گئی، مجھے بھی مسئلہ نہیں ہوا، مگر اب میری ماں کا رویہ اور بیوی کا مجھ سے چھپنا اور ڈرنا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ میری ماں مجھے بیوی کی سب ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہدایت دیتی، مگر ساتھ ہی مجھے سمجھا دیتی کہ بیوی کے قریب مت جانا، چھوٹی ہے، بچی ہے، ناسمجھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میری بیوی جوان لڑکی تھی اور ناسمجھ بچی بالکل نہیں لگتی تھی۔ وہ بن ٹھن کر تیار ہوئی، میرے سامنے اپنے میکے ملنے جاتی، اپنی دوستوں کے گھروں میں جاتی تھی، مگر بس مجھے ہی حق نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کی طرف نظر بڑھ کے ہی دیکھ لیتا۔ میرے دماغ میں ہر وقت میری ماں کی ہدایت گھومنے لگتی تھی۔ میں کچھ عرصہ میں چڑچڑا ہونے لگا۔ یہ کیسی شادی تھی جس میں اپنی بیوی سے ہی ایسی پرہیز کرنا تھی جیسے نہ محرم پردے دار لڑکی سے کی جاتی ہے۔ اپنے کمرے میں اپنی بیوی کی موجودگی میں مجھے سنبھل کر رہنا پڑتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، لاپرواہی سے گھومتی رہتی، تیار ہوتی تھی اور میں امتحان میں گرا رہتا تھا۔ میں زندگی میں سکون چاہتا تھا، اپنی بیوی کو وقت دینا چاہتا تھا۔ میں اتنا بھی گرا ہوا مرد نہیں تھا جو اپنی بیوی پر جبر کرتا، مگر میرا دل چاہنے لگا جب میں گھر واپس آؤں تو میری بیوی مسکرا کر مجھ سے بات کرے، میرے پاس بیٹھے، میرا حال احوال پوچھے۔ میرا دل چاہتا تھا جب وہ تیار ہو تو میں اس کی تعریف کروں اور اس کے لیے گجرے لاؤں، مگر یہاں ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اگر کبھی میں بھول کر اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے بھی آتا تو وہ ایسے گھبرا جاتی جیسے میں نے جرم کیا ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ہراس پھیل جاتا اور وہ فوراً کمرے سے فرار ہو جاتی۔ مجھے یہ سب بہت برا لگتا تھا۔ تھک کر میں نے بیوی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، مگر میں اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہ رہے تھے، میرے لیے یہ سب مشکل تھا۔ میری بیوی ایسی لڑکی تھی جسے دیکھ کر اچھا خاصا عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگا جاتا۔ میں تو پھر شوہر تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور نازک سی لڑکی تھی۔ اس کا خوبصورت چمکتا رنگ اور مہنگے سٹائلش کپڑوں میں اس کا سراپا بہت خوبصورت لگتا تھا۔ اگر کبھی میں اپنی بیوی کو یکٹک دیکھنے لگتا تو میری ماں مجھے ٹوک دیتی، بولتی کہ وہ تمہاری نظروں سے پریشان ہو رہی ہے، اسے اتنا گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہی بیوی ہے۔ یوں کمرے سے باہر بیٹھ کر بہنوں کے درمیان تم ایسی حرکتیں کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں ماں کے ان الفاظ پر شرمندہ ہو کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ میری ماں کو میری عزت نفس کا بالکل خیال نہیں تھا، نہ میں سب کے درمیان اپنی بیوی کو دیکھ سکتا تھا، نہ وہ کمرے کے اندر اکیلے میں میسر آتی تھی۔ وہ کوشش کرتی جب میں دن بھر کا تھکا ہرا اس کے انتظار میں پڑے پڑے سو جاتا تو تب وہ کمرے میں آ جاتی تھی۔ کبھی میں رات کو اپنی بیوی کے قریب ہونے لگتا تو وہ شور مچا دیتی۔ میری ماں فوراً ہمارے کمرے میں آ جاتی اور مجھے شرم دلانے لگتی۔ میں حیران رہ جاتا تھا۔ میری ماں یہ بات بھی نہیں جانتی تھی میاں بیوی کے درمیان اس طرح کی دخل اندازی کتنی غلط حرکت تھی۔ مجھے یہ باتیں غصہ دلانے لگی تھی، مگر میں ہر بار ضبط کر کے رہ جاتا۔ اپنی ماں کی وجہ سے میں اپنا حق بیوی سے نہیں لے سکتا تھا۔ میری بیوی دن بہ دن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ میری بہنوں کے ساتھ اس کی بہت دوستی ہو چکی تھی، ہنستی، مسکراتی، شوخ رنگ کے کپڑے پہنتی، وہ کسی پری کی طرح یہاں وہاں گھومتی پھرتی تھی اور میرا دل اسے دیکھ دیکھ کر بے قرار ہونے لگتا تھا۔ اسے میرا بالکل احساس نہیں تھا۔ اس کا خوف مجھ سے کم ہو چکا تھا، بلکہ وہ بے نیاز دکھائی دینے لگی تھی۔ اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ماں مجھے اس کے قریب نہیں جانے دے گی۔ مجھے اپنی ماں کی جہالت پر یقین نہیں آتا تھا۔ میں اپنی بیوی سے صرف یہی چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر میرے پاس بھی بیٹھے۔ اگر میں اپنی بیوی کو کبھی گلہ دیتا تو وہ سر جھکا دیتی تھی۔ وہ خود بھی الجھ جاتی تھی، مگر مجھے موقع نہیں دیتی تھی کہ اسے سمجھا سکتا۔ ہمارے درمیان کتنا مضبوط تعلق تھا۔ جب مسلسل کئی روز تک ایسے ہی رہا تو میں تنگ ہونے لگا۔ میرے دوست مجھے شادی کی دعوت دیتے، مگر میری ماں مجھے بیوی کو کہیں لے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس سے پہلے میری ماں منع کر دیتی کہ دعوتوں پر جانے کی کیا ضرورت ہے، لوگ باتیں کریں گے کہ تم نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی، اپنا مذاق بنواؤ گے
میری وضاحت سننے کو تیار نہ ہو۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ میری ماں کی باتوں پر میری بیوی بھی ضد کر کے بیٹھ جاتی۔ میرے دوست میرا مذاق اڑانے لگتے، بولتے کہ بیوی کے اشاروں پر چلنے لگے ہو، اتنی ہمت بھی نہیں کہ اپنے ساتھ کہیں لے جا سکو۔ میں نے ایک دن غصے سے بیوی سے کہا کہ آج تیار رہنا، میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے جاؤں گا۔ میرا دوست کافی دنوں سے دعوت دے رہا ہے، آج کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ میں اسے ہدایت دے کر خود نہانے چلا گیا، مگر جب لوٹا تو بیوی کمرے سے غائب تھی۔ میں غصے سے باہر نکلا۔ میری بیوی دوسرے کمرے میں میری ماں کے پاس پریشان سی بیٹھی تھی اور میری ماں غصے سے جانے کیا بول رہی تھی۔ میں سامنے ہوا تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی کہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، اپنی بیوی پر اس طرح زبردستی کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ بھی بچی ہے، کیوں اکیلی انجان لوگوں کے گھر جا کر پریشان ہوگی۔ مجھے بیوی پر غصہ آنے لگا، وہ بھی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں غصے سے بولا میں بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے سب کو منع کر دیا، مگر وہ میرا بہترین دوست ہے، اسے منع نہیں کر سکتا تھا۔ ماں میرا غصہ محسوس کر کے مدھم پڑ گئی اور پیار سے بولی بیٹا تم سمجھدار ہو، سمجھنے کی کوشش کرو، میری مجبوری تھی، میں اسے تمہارے نکاح میں لے آئی ہوں، مگر میں جانتی ہوں تم کچھ عرصہ کے لیے یہ بات بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی بیوی بھی ہے۔ کیا تم کچھ عرصہ صبر نہیں کر سکتے؟ اتنا اطاولہ پن بھی اچھا نہیں ہوتا۔ میں اپنی ماں کے الفاظ پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میری ماں اپنے بیٹے کی خود شادی کر کے اسے بول رہی تھی خود کو کمارا سمجھو۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی، میں گھر کا پہلا بیٹا تھا، ہمیشہ میری ماں نے مجھے باقی بچوں سے پیچھے ہی رکھا تھا اور میری اکثر حق تلفی کی جاتی تھی، مگر میں نے اس بات کو کبھی اتنا محسوس نہیں کیا تھا۔ میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ میں ہی اپنی ماں کی بات کو حکم کا درجہ دیتا تھا، مگر میری ماں مجھے توجہ دینے کی بجائے باقی بچوں کے لاڈ اٹھانے لگتی تھی۔ شادی سے پہلے تک میں پھر بھی ان باتوں کو محسوس نہیں کرتا تھا اور اکثر یہی سوچ لیتا تھا کہ شاید میری ماں کا مزاج ہی ایسا ہے اور میں بڑا ہوں، اس لیے مجھے یہ باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ مگر شادی کے بعد میری ماں کا رویہ مجھے بہت برا لگنے لگا تھا۔ میں نے اس وقت بھی مایوسی سے اپنی ماں کو دیکھا کہ میں نے کوئی اطاولہ پن نہیں دکھایا، میں بیوی کو وقت دے رہا ہوں، مگر میرے دوست نہیں بھولے کہ میری شادی ہوئی ہے۔ آج بھی صرف اپنی بیوی کو دوست کے گھر دعوت پر لے جانا چاہتا تھا۔ میرے دوست مجھے بار بار دعوت دے رہے ہیں، مگر میں سب کو انکار کر چکا ہوں۔ یہ میرا بہترین دوست ہے، وہ مجھ سے ناراض ہونے لگا ہے، اسے لگتا ہے میں اس کے گھر بیوی کو لے جانا نہیں چاہتا۔ اگر میں اپنی بیوی کو کھانے پر لے جاؤں گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں اس کا شوہر ہوں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اسے اپنے شوہر سے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے حیرت تھی کہ میری ماں چھوٹی سی بات کا بتنگڑ کیوں بنا رہی تھی۔ پہلے تو مجھے بھی یہ لگا کم عمر بیوی کی وجہ سے میری ماں احتیاط کا بولتی تھی، مگر اپنی ماں کی خود ساختہ احتیاط مجھے چونکانے لگی تھی۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی والد کو کم عمری میں کھو دیا تھا، مگر آبائی زمین جائیداد اتنی تھی کہ بعد میں بھی کبھی تنگی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے والد کا میں سب سے لاڈلا بیٹا تھا، مگر باپ کی وفات کے بعد تنہا ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا میری ماں باقی بہن بھائیوں کو زیادہ توجہ اور محبت دیتی تھی۔ میں کبھی شکوہ کرتا تو بول دیتی تم بڑے ہو، وہ بچے ہیں، باپ کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ میں چپ ہو جاتا، مگر جو میں بڑا ہوتا گیا صاف محسوس کرنے لگا میری ماں مجھے ہر بار نظر انداز کر دیتی اور باقی بہن بھائیوں کو خوب توجہ دیتی۔ میں خوبرو تھا، گندمی رنگت کا پرکشش لڑکا تھا۔ میں اپنے باپ پر گیا تھا، مگر میرے باقی بہن بھائی میری ماں کی طرح بہت خوبصورت اور سفید رنگت والے تھے۔ ان سب میں ہمیشہ دبتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ کچھ ماں کا رویہ اور کچھ بہن بھائیوں سے شکل و صورت سے کم ہونے کی وجہ سے میں ایک خول میں بند ہوتا گیا اور الگ تھلگ رہنے لگا۔ مجھ سے کسی بہن بھائی کی کبھی نہیں بنی تھی۔ مجھے لگنے لگا میری ماں کو بھی میں پیارا نہیں لگتا تھا۔ میں نے پاکستان میں ہی تعلیم حاصل کی، جبکہ چھوٹے بھائی کو کم عمری میں ہی ماں نے بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ مجھے یہ ناانصافی محسوس ہوئی، مگر ماں نے پیار سے کہا تم نے گھر سنبھالنا ہے، تمہاری بہنیں چھوٹی ہیں، گھر میں مرد کا ہونا ضروری ہے، چھوٹا ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہ تھی، اس لیے اسے باہر بھیج دیا۔ میں بھی یہی سوچ کر دل صاف کر گیا کہ بات تو سچ تھی، میں بڑا تھا، میرا گھر پر ہونا ضروری تھا، مگر ماں کا رویہ دن بہ دن زیادہ ناانصافی بڑا ہوتا چلا گیا تھا۔ شادی کے بعد تو میری ماں عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ مجھے بیوی پر بھی غصہ آتا، اس کا شوہر میں تھا، میری وجہ سے وہ ہمارے گھر میں تھی، مگر ہر وقت میری ماں کے پہلو میں بیٹھی رہتی تھی۔ مگر ایک دعوت کی بات پر میری ماں اور بیوی کا ڈرامہ مجھے اکتاہٹ میں مبتلا کر گیا۔ میں گھر سے نکلا اور اپنے دوست کی طرف چلا گیا۔ میرا دوست حیران ہونے لگا، بولا بھابھی کو کیوں نہیں لائے؟ ان کی وجہ سے ہی تو دعوت کی تھی، تم آج بھی خود بھاگتے چلے آئے۔ میں شرمندہ ہو رہا تھا،
دوست سے کہا بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے اکیلا چلا آیا۔ میرا دوست مجھے دیکھنے لگا، وہ مجھے بٹھا کر سنجیدگی سے بولا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو بولا مجھ سے مزید جھوٹ مت بولو، میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہاری شادی میں بہت سے مسائل چل رہے ہیں، تم خوش نظر نہیں آتے، کھوئے کھوئے سے لگتے ہو۔ میں اپنے دوست کے سوالات پر سر جھکا گیا، مزید اس کی بات سے انکار نہیں کر پایا تھا۔ میں واقعی اپنی شادی سے خوش نہیں رہا تھا، یہ شادی میرے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ اپنے دوست کے سوالات پر میں پھٹ پڑا۔ میں نے اسے اپنی ماں اور بیوی کے بارے میں بتایا۔ ماں کی ناانصافی مجھے ماں سے دور کر گئی تھی۔ میرا دوست بھی حیران ہونے لگا، وہ بولا کہ مجھے تمہاری ماں پر حیرت ہو رہی ہے۔ دوست کہنے لگا آنٹی کو چاہیے تھا کہ وہ تمہاری بیوی کو سمجھاتے، الٹا وہ تمہیں تمہاری بیوی سے دور کر رہی ہیں۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، میں کبھی اپنی ماں کے بارے میں کوئی بات نہیں سنتا تھا، مگر اس روز مجھے بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا دوست مجھے دیکھ کر اچانک ہنسنے لگا، بولا تمہاری حالت پر مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، غصہ بھی، عجیب مرد ہو، ایک بیوی قابو نہیں کر سکتے۔ وہ ہنس کر بولا تمہاری بیوی تو چھوٹی لڑکی ہے، پھر بھی ڈرتے ہو۔ میں دوست سے بولا مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں کہ میری بیوی مجھے خود سے دور نہ کر سکے۔ دوست سوچ میں مبتلا ہوا، وہ بھی شادی شدہ تھا۔ مجھے لگا کوئی ایسا راستہ بتائے گا جس سے میں بیوی کو منا سکتا، مگر وہ اچانک عجیب سا مشورہ دینے لگا۔ میں اس کی بات پر گھبرا گیا، جلدی سے بولا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بولا اگر تم ڈرتے رہے تو تمہاری بیوی بھی نخرے کرتی رہے گی، وہ شادی شدہ ہے، اب بچی نہیں ہے۔ تمہاری ماں کا رویہ تو بتاتا ہے کہ وہ ساری عمر تمہیں کنوارا ہی بنائے رکھیں گی۔ میں بھی سوچ میں گم ہو گیا۔ اس روز گھر پہنچا تو میری بیوی کمرے میں سو رہی تھی، میں اسے دیکھنے لگا۔ میں بھی اب اپنی بے قراری پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ ہماری شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے۔ وہ اپنے گھر کے برے حالات میں پلی لڑکی شادی کے بعد دن بہ دن مزید نکھر گئی تھی۔ کمرے کی نیل گو روشنی میں اس کا ہوشروبہ حسن مجھے پاگل کرنے لگا۔ میں فوراً کمرے سے نکلا، ماں کمرے میں بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی کہاں چلے گئے تھے، کب سے فون کر رہی تھی؟ میں نے کہا دوست کی طرف گیا تھا۔ ماں بتانے لگی کہ کل اتوار ہے، اس لیے تمہاری بہنیں اپنی خالہ کے گھر جانا چاہتی ہیں۔ میں تمہیں فون کرتی رہی، تم نہیں آئے تو تمہارے کزن کو بلانا پڑا، تمہاری بہنیں اس کے ساتھ گئی ہیں۔ میرے دماغ میں دوست کا بتایا مشورہ چل رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، گھر پر بہنیں بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا؟ ماں بولی کہ ہاں میں کھانا کھا چکی ہوں، مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا تھا، تمہاری بیوی بھی کھانا کھا کر سو چکی ہے۔ اتنی جلدی تھی اسے کہ مجھے دودھ دینا بھی بھول گئی۔ میں نے ابھی تک دوا نہیں کھائی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، ماں سے کہا کہ میں ابھی آپ کو دودھ گرم کر کے لا دیتا ہوں، آپ دوا کھا لیں۔ ماں مجھے دعائیں دینے لگی۔ دوست کے مشورے کے مطابق میں نے دودھ میں نیند کی دوا ملائی اور وہ دودھ اپنی ماں کو جا کر دے دیا۔ میری ماں دوا کھا کر سوئی تو کچھ دیر بعد نشے کی وجہ سے ہوش و ہاتھ سے بیگانہ ہو گئی۔ میں اطمینان سے بیوی کے سر پہنچا، میرے جگانے پر وہ گھبرا گئی، ہمیشہ کی طرح خوف زدہ سی مجھے دور کرنے لگی اور چیختے ہوئے میری ماں کو آوازیں دینے لگی، مگر میری ماں گہری نیند سو رہی تھی، اس کی پکار پر نہیں آئی اور میں نے اپنا حق وصولتے ہوئے اپنی بیوی کی چیخنے چلانے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میری بیوی مجھ سے ڈر کر رونے لگی۔ اس رات اس نے روتے ہوئے جو الفاظ کہے وہ مجھے ٹھٹکا گئے۔ مجھے تب سمجھ آئی وہ مجھ سے کیوں ڈرتی تھی اور دور ہوتی تھی۔ صبح ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے، میری بیوی زور زور سے رو رہی تھی اور میری ماں غصے سے بڑی بیٹھی تھی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا مگر پھر بھی پریشان ہو گیا۔ تمہیں منع کیا تھا، پھر تم نے بیوی کے ساتھ زبردستی کیوں کی؟ میرے جگانے پر ماں غصے سے چیخنے لگی۔ میری بیوی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ میری بیوی ماں کو سب بتانے لگی کہ میں نے اس کے رونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ شرمندگی سے میرا دماغ ساکن ہو گیا تھا، مجھے غصہ آنے لگا۔ میری ماں چپ نہیں کر رہی تھی، اچانک بولی اپنی بیوی کو طلاق دو، تم اس لڑکی کے قابل نہیں ہو۔ میں ساکت رہ گیا۔ پہلی بار میری بیوی بھی گھبرا گئی۔ میں نے ماں سے کہا میں شرمندہ ہوں، مجھے اپنی بیوی کی رضامندی جاننا چاہیے تھی، مگر میری غلطی اتنی بڑی نہیں ہے کہ میری بیوی طلاق لے لے۔ میری ماں اپنی بات پر ڈٹ گئی، بولی تم اسے طلاق دو، میں تمہاری شادی کسی اور اچھی لڑکی سے کروا دوں گی جو تمہاری ہم عمر ہوگی، بس اسے چھوڑ دو۔ میں حیران ہونے لگا، میری ماں ضد پر قائم تھی، بار بار طلاق کا بول رہی تھی۔ میری بیوی رونے لگی، بولی مجھے معاف کر دے، آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گی، مجھے طلاق نہیں دے، میرے بھائیوں کو میری ضرورت نہیں ہے، طلاق لے کر گئی تو گھر میں بابیاں جگہ نہیں دیں گی۔ وہ رونے لگی، کبھی میری ماں سے معافی مانگتی، کبھی مجھ سے معافی مانگنے لگتی۔ اس کی التجاؤں پر میری ماں اسے چپ کروانے لگی، بولی تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکالے گا۔ میں الجھ گیا تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بیوی رو رہی تھی اور ماں ضد کر رہی تھی طلاق دو۔ میں گھر سے ہی نکل آیا، میرا سر چکرا رہا تھا۔ میری ماں کیا چاہتی تھی؟ میری بیوی بھی طلاق کا سن کر راستے پر آ گئی تھی۔
میری ماں نہ جانے کس لیے طلاق پر زور دے رہی تھی۔ گھر میں بے سکونی پھیل گئی۔ میں گھر گیا تو بیوی اپنے سامان سمیت کمرے سے غائب تھی۔ میں نے ماں سے سوال کیا تو وہ اطمینان سے بولی، اب سے وہ الگ رہے گی، تم اسے طلاق دو۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا، میری بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہے۔ میری ماں مجھے سمجھانے لگی، طلاق پر زور دینے لگی۔ میں نے صاف انکار کر دیا، مگر کئی روز گزر گئے۔ میری ماں اور مجھ میں بحث ہوئے۔ میری بیوی دوبارہ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں بھی ڈٹا رہا، طلاق نہیں دی۔ انہی دنوں میرا چھوٹا بھائی بیرون ملک سے لوٹ آیا۔ اس نے سب سنا تو مجھے سمجھانے لگا، بولا اتنی چھوٹی بیوی کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، اتنی سی بات پر آپ کا تماشا بنا دیا، طلاق دے کر جان چھڑوا لیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ بھائی سے کہا پہلے شاید میں طلاق دے دیتا، مگر اب میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارا رشتہ مضبوط ہو چکا ہے، میں دیکھ چکا تھا وہ بھی طلاق نہیں چاہتی تھی۔ میری ماں مجھ سے ناراض رہنے لگی۔ بھائی بھی زور دینے لگا کہ امی کی خاطر طلاق دے دے۔ میں بیوی سے ملنے کی خواہش کرتا تو بہنیں اس کمرے میں نہیں جانے دیتی تھی، کہتی امی نے منع کیا ہے کہ آپ دونوں کو ملنے نہ دیا جائے۔ مجھے اپنے گھرانے کی جہالت افسوس دلا رہی تھی۔ کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے بیوی کے اس رات بولے جانے والے الفاظ یاد آنے لگے۔ وہ بولی تھی کہ تمہاری ماں ٹھیک کہتی ہے، تم خطرناک اور برے انسان ہو، تمہارے ساتھ رہنا نقصان دہ ہے، تمہیں میری خوشی کی بھی پرواہ نہیں۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہوتا رہا کہ میری ماں میری بیوی کو میرے بارے میں ایسا کیوں کہتی رہی تھی۔ بھائی نے ایک روز زد چو کر کہا بیوی کو طلاق دے کر گھر کا سکون واپس لوٹا دے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تو میرا بھائی میری ماں سے لڑ پڑا اور سچ بولتا چلا گیا۔ اس نے جو انکشاف کیا وہ مجھے گم کر گیا۔ وہ چیخ رہا تھا، میری بیوی سے محبت کرتا تھا، اسے پڑھائی کے لیے باہر جانا پڑا، مگر وہ میری ماں کو لڑکی کے بارے میں سب بتا کر گیا تھا۔ میری بیوی بھی راضی تھی، مگر اچانک میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بابیاں اس کی جلد شادی کی کوششیں کرنے لگی۔ میری ماں کو پتہ چلا تو پریشان ہو گئی۔ میرا بھائی پاکستان نہیں آ سکتا تھا۔ میری ماں نے ہمیشہ کی طرح مجھے استعمال کیا، میری شادی اس لڑکی سے کر دی۔ میری ماں کا ارادہ تھا مجھے بیوی سے دور رکھیں گی، چھوٹے بھائی کے آنے پر طلاق دلوا کر اس سے شادی کروا دیں گی۔ میں یہ سچ جان کر صدمے سے پتھرا گیا تھا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ایک بیٹے کے لیے میری ماں نے دوسرے بیٹے کو استعمال کیا تھا۔ میں نے افسوس سے اپنی ماں سے یہی سوال کیا۔ وہ بیزاری سے بولی، تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم میرے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد ہو۔ ماں نے کہا تمہارے باپ نے میرے بچوں کو کبھی اپنی اولاد نہیں سمجھا، ساری جائیداد تمہارے نام کر دی۔ میں کیسے تم سے پیار کرتی؟ اپنے بچوں کا حق صرف میں نے ہی پورا کرنا تھا۔ میں دکھ سے ساکت رہ گیا۔ میری ماں چاہے جو بھی سمجھتی، میں نے انہیں سگی ماں سمجھا تھا۔ میرے باپ کے پیسوں پر مجھ سے زیادہ باقی بہن بھائی نے عیش کی تھی۔ میں نے بھی دل سے ان خود غرض لوگوں کی محبت نوچ ڈالی۔ بہنوں کو ہٹا کر بیوی کے پاس گیا اور سوال کیا کہ صاف بتاؤ، میرے ساتھ رہنا ہے یا تمہیں بھی میرا بھائی چاہیے؟ اگر کہو گی تو طلاق دے دوں گا۔ میری بیوی بولی، اسے میرے ساتھ رہنا ہے۔ وہ معصوم لڑکی تھی، صرف پناہ چاہتی تھی۔ بولی جس شخص نے نکاح کر کے مشکل وقت میں پناہ دی، مجھے اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ پہلے ماں کی باتوں کی وجہ سے وہ مجھ سے ڈرتی تھی، مگر مزید اسے مجھ سے ڈر نہیں رہا۔ میں بیوی کو لے کر الگ ہو گیا۔ بہن بھائی کو اب بھی خرچ بھیجتا ہوں۔ میں چاہ کر اپنا دل نہیں بدل سکا، مگر اب ان ستیلے رشتوں سے کبھی نہیں ملتا جن لوگوں نے ساری زندگی مجھے صرف استعمال کیا تھا۔ مگر اللہ نے میری بیوی کی صورت مجھے انعام دیا تھا۔ میری بیوی اب میرا بہت خیال رکھتی ہے اور میری ہر بات مانتی ہے۔ دوستو، آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔